अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब की मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। तोशाखाना रेफरेंस केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब फैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मुबश्शिर साहब, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन का इस केस से कोई लेना देना नहीं है? इलेक्शन कमीशन का भी लेना देना नहीं है, सेशन कोर्ट का भी लेना देना नहीं है, हाई कोर्ट का भी लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कुछ लेना है वो इमरान ने लेना है और उसने देना कुछ नहीं। यानी उसने जवाब तो देना ही नहीं, ना उसने हिसाब देना है किसी को। भाई इन्हीं टामक टोइयों में कौम को इन्होंने उलझा के रखा हुआ है, फलां का ये। भाई बात यह है कि तुमने वो तहफ़ लिए, तुमने वो तहफ़ अपना उसके बाद ओपन मार्केट में बेचे, और तुमने वो तहफ़ अपने इलेक्शन के गोशवारों में वो इनकम डिक्लेयर नहीं की। और चोरी क्या होती है, और चोरी और सीना चोरी क्या होती है, वो भी तुम्हारे वकील ने बता दिया। तो प्लीज़ मेरे आगे तो आप ये बातें ना करें, ड्रामे के वो करे तो सही नहीं, वो करे तो सही नहीं। मैं जो मर्जी करता रहूँ, मुझे ना रोके कोई, बस मैं सही हूँ। और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं कि आपको, जैसे आप हैं कि आप एक ब्लाइंड सपोर्टर हैं खान साहब की, बड़ा मुबारक हो आपको। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कभी अपने आप से सवाल करके सोचा करें और उसके जवाब दिया करें कि यार ये सच है, इसकी गुंजाइश है इन बातों की। हम्म, सही। सर, शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ से मुलाकात में इलेक्शन वक्त पर और जो अहम तैनाती है उसके हवाले से भी डिस्कस किया है, और सुना है कि नए आर्मी चीफ का नाम भी सामने आ गया है। आपके पास इस हवाले से कोई खबर है? मुझे ये पता है कि उन्होंने आर्मी चीफ का नाम डिस्कस किया है, जिस पर मियाँ साहब ने एग्री किया है। मुझे ये नहीं पता कि फ़ैसले क्या मुतवक्के हैं नवंबर में, जबकि ये होने हैं फ़ैसले उस टाइम पे। मुझे ये नहीं पता कि तयनाती के हवाले से क्या होना है, लेकिन अपेरेंटली कल जो नाम उन्होंने फाइनल किया है वो जनरल आसिम मुनीर का नाम है, जो पहले DGI थे, उससे पहले DGMI थे, और रिज़र्व कोर जो है गुजरांवाला की, उसके कोर कमांडर भी रहे हैं वो। तो उनका नाम गालिबन मियाँ साहब ने गो हेड दी है अपने भाई को, क्या तुम इसको कर दो, क्योंकि वो सीने मोस्ट भी हैं। तो इस बारी PMLN जो है वो अपनी तर्ज चेंज करना चाह रही है कि अगर अपॉइंट करने का वक्त आ गया तो फिर वो शायद सीने मोस्ट को अपॉइंट कर दें। तो सर, ये खबरें भी है ना कि अगर ये वही हैं जिनको 6 माह DGISI रहने के बाद तब्दील कर दिया गया था, तो फिर तो खान साहब के लिए बुरी खबर होगी ऑब्वियसली। आपको याद है ना कि तब्दील क्यों किया था? जनरल आसिम मुनीर को तब्दील करने की एक वजह भी थी ना, वो ये थी कि पहला बजट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, और वो बजट इनसे पास नहीं हो रहा था। और बजट जब पास ना हो तो हुकूमत गिर जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनली गिर जाती है। तो फिर खान साहब ने DGI को कहा था कि जी हमें ये फला फला अराकीन हमें पूरे करके दे ताकि वोट हो बजट में। उन्होंने कहा कि जी हमारा काम नहीं है असेंबली को इंटरफेयर करना, ठीक है ना। उस पे खान साहब अपसेट हो गए थे। खान साहब इदारों को चाहते हैं कि वो इदारे हर जगह हर काम में इन्वॉल्व रहें, एज लॉन्ग एज वो इनके हक में हो। जब वो किसी और के हक में हो तो वो बुरी है, अगर वो न्यूट्रल है या ए पॉलिटिकल है तो वो बुरे है। तो खान साहब बस अपनी मतलब की हर तरह की सपोर्ट चाहते हैं, नथिंग एल्स। सर, लेकिन इस सब के बावजूद भी खान साहब की मकबूलियत में बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े सुकून से बैठे हैं। उनकी तो नींदें हराम हो जानी चाहिए ये चीज देखकर। माविश मियाँ साहब के हवाले से मैं बिल्कुल डिफरेंट आपको बात एक बताऊंगा कि, और ये उनके फॉलोअर्स को बड़े गिरां गुजरेगी ये बात। अगर मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि किसी ने नहीं सीखा अपनी सियासत में कुछ भी, तो वो मियाँ साहब है, बल्कि मियाँ साहिबान है दोनों। आप ये देखें कि एक आदमी, उसके पास इतना पैसा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जायज़ पैसा है ना जायज़ पैसा है, ये वो डिसाइड करें, हमने तो जो करना था कर दिया उनके ऊपर। लेकिन इतना पैसा है कि वो पैसिफिक में कोई आइलैंड खरीद सकते हैं और हर रिश्तेदार को उस आइलैंड में इनहेबिट कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर सर्विस रख सकते हैं, वहाँ पे फेरी सर्विस रख सकते हैं। लेकिन वो बस जिद है कि उसी फ्लैट में रहना है उन्होंने, जो एक अपना बोर्ड ऑफ कंटेंशन बनी हुई है। और यानी वो अगर वहाँ से निकलते हैं, विंडसर में चले जाते हैं, वो किसी और लोकेलिटी में चले जाते हैं, मेफेयर से निकल के वो विंबलडन चले जाते हैं, किसी और अच्छी लोकेलिटी में बड़ा घर ले लेते हैं और बड़ा घर लेते हैं, लेकिन नहीं। और ये पहले दिन कर सकते थे जाने से पहले,
انہوں نے اسی اپارٹمنٹ میں رہنا ہے, اسی سے باہر نکل کے جانا ہے, وہیں پہ لوگوں نے کھڑے رہنا ہے ہائیڈ پارک کے آگے. یہ جو چسکا ہے نا کہ میں پرانی چیز, وہی میری ضد ہے, میں نے وہی کرنی ہے, وہی کرنی ہے, وہی کرنی ہے, کہ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی, اس نے ہماری سیاست کو اور ان کی سیاست کو بھی ختم کر دیا. ہماری کیا کہ اگر آپ کے وہی مسائل ہیں کہ جی اوپر اگر شہباز شریف نے بننا ہے, نیچے حمزہ شہباز نے بننا ہے, سائیڈ لائنز پہ ان کی اپنی بیٹی ہیں, خود وہ لنڈن میں ہے, باقی جو 30-40 سال سے پی ایم ایل این کے اندر ہے وہ آٹے کی بوریاں ہیں, تو بھائی یہ پارٹی کیسے چلے گی؟ اور اگر وہ نہیں چلے گی تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ اب مطلب یہ ہے کہ مجھے میاں صاحبان کی بھی سمجھ نہیں آتی, جو 20ویں صدی کے اندر جو ان کا طریقہ واردات تھا یہ اسی طرح سے پالیٹکس کر رہے ہیں. پالیٹکس آگے موو کر گئی ہے, دنیا جو ہے وہ پولرائز ہو گئی ہے, ہمارے پاس ٹولز آ گئے ہیں بہت زیادہ, سوشل میڈیا ہے, اور بڑے ٹولز ہیں ویب کے اوپر. آپ مانتے ہیں ان کی افادیت, لیکن ان کو استعمال کرنا آپ کو نہیں آتا, نہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. جو کرنا کا بتاتا ہے اس سے آپ کو کھچ پڑی ہوئی ہے. تو میاں صاحبان نے بھی کوئی گرو نہیں کیا پچھلے کچھ سالوں میں, یعنی مینٹلی میں آپ کو بتاؤں. اور یہ عمران خان کو ایک بہت بڑی ایج ہے کہ وہ آگے سے آگے جا رہا ہے, وہ پوڈ کاسٹ بھی کر رہا ہے, وہ ٹویٹر سپیس بھی کر رہا ہے, وہ لنکڈن پہ بھی اب چلا جائے گا کسی دن, وہ ٹک ٹاک پہ بھی آ جائے گا عمران خان, کوئی بعید نہیں. اور یہ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم اخباروں میں اشتہار دے کے اس کا مقابلہ کریں. آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے سیاست نہیں سیکھی, اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا. آپ ابھی تک جو موجودہ سیاستدان ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کون بہتر سیاست کر سکتا ہے یا کر رہا ہے, اور کس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے؟ ماوش پرابلم بڑی سمپل ہے, پاکستان میں سیاستدان نہیں ہے. یہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, جب کرکٹ ٹیم ہوتی ہے نا یا ہاکی ٹیم ہوتی ہے, آپ کو پتا, میں آپ کو ایک, کیونکہ میں گیم کھیلا ہوا ہوں تو میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں بات, کہ پلیئر کب پرفارم کرتا ہے جب اس کے جو ریزرو بینچ ہوتا ہے نا اس میں بہت اچھے پلیئر موجود ہوتے ہیں. تو اس کو پتا ہے اگر اس نے 4 میچز میں نہیں پرفارم کیا اور ریزرو پلیئر کو کھلایا یہاں پہ اور اس نے ایک میچ بھی 50 مار دیا تو پھر وہ پکا ہو جائے گا. ہمارے سیاستدانوں کی ریپلیسمنٹ کیا ہے؟ ان کی اولادیں, ان کے بھتیجے, ان کے بانجے, یعنی کوئی اور ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے. نہ آپ کے یہاں لوکل باڈیز جو سسٹم ہے اس کو آپ چلا رہے ہیں کہ نئے نئے سیاستدان اوپر آئیں, نہ آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو آن کر رہے ہیں کہ نئے لیڈرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں. تو بریڈنگ گراؤنڈ کیا ہے ہمارے پالیٹیشین کا؟ تو یہی اب اگر ان میں کون سا, یعنی آپ کہیں کہ اس کے پاس حل ہے کہ ملک کو پورے بھنور سے نکال دے, تو میرا خیال تو ایک بھی نہیں ہے. ہمیں نان اینٹی پہ یا نان پولیٹیکل اینٹی کو دیکھنا پڑے گا اگر اس ملک کو تمام مسائل سے نکالنا ہے تو. بالکل. سر, خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں اور ان کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر, یہ کس طرح سے بائی پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کہیں یہ -1 کی طرف اشارہ تو نہیں؟ خان صاحب بڑے کنے آدمی ہیں. خان صاحب جو ہے ہم سب سے آگے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ پری ایمپٹیو وار بھی کرتے ہیں. دیکھیں خان صاحب خود, یعنی ہم نے پرسوں رپورٹ کیا تھا نا کہ منت ترلے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, ہم نہیں کیا تھا نا رپورٹ, اوروں نے بھی کیا ہی ہے. 15 دن سے یہ بات ہو رہی ہے ہر جگہ پہ کہ جی رابطے ہو رہے ہیں, ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے. کون باتیں کر رہا تھا ڈیل کی؟ جب میں آپ کو کہتا کہ ڈیل نہیں ہوئی ہے تو اس وقت تو سارے یہی کہہ رہے تھے نا کہ ڈیل ہو گئی, ڈیل ہو گئی. نجم سیٹھی نے بھی کہا, باقی تجزیہ کاروں نے بھی کہا. تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نہیں ہوئی ہے ڈیل. اب وہ چکر کیا ہے کہ پہلے انہوں نے پوری کوشش کر لی, اب ڈیل نہیں, تو ان کو یہ لگا کہ جو ہماری سپورٹ ہے, پولیٹیکل سپورٹ ہے, ان میں شک پڑنا شروع ہو گیا ہے کہ یار یہ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے بندہ, اندر سے یہ رابطے کر رہا ہے. تو انہوں نے اوپر سے پڑھ کے پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دی ہے کہ جیسے یہ لگے کہ ان کے نیچے ارد گرد کے جو کالے چور ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں, جبکہ خان صاحب کی مرضی نہیں تھی اور خان صاحب نے روک دیا اب ان کو, کیونکہ ڈیل ہو ہی نہیں رہی. جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, جب یقین ہو گیا کہ ڈیل نہیں ہونی تو انہوں نے کہہ دیا بھائی میں منع کر رہا ہوں, مجھے بائی پاس کرنے کی کوشش نہ کرو. جبکہ وہ کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا, وہ بھی عمران خان کو ان کی مرضی سے ہی ہو رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا. اچھا سر, پی ٹی وی کے ایک پروڈیوسر, ایم ڈی, وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف صاحب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت غلط بات ہے. اگر اس طرح کی باتیں ہونی ہیں پھر سب پہ مقدمے دائر ہوں گے.
سب سے زیادہ تو پھر عمران خان پہ ہوں گے، کیونکہ سب سے زیادہ کفر کے فتوے تو وہ دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ غداری کے فتوے بھی وہ دیتے ہیں، سب سے زیادہ نااہلی کے فتوے بھی وہ دیتے ہیں، نالائکی کے بھی فتوے وہی دیتے ہیں. تو پھر یہ رکے گا کہاں؟ جہاں ان کی حکومت ہے انہوں نے کر لیا پرچے، سندھ میں کسی اور کی حکومت ہے وہاں پہ وہ پرچے شروع ہو جائیں گے، بلوچستان میں یا وفاق میں کسی اور کے خلاف پرچے شروع ہو جائیں گے. تو یہی کھیل رہ گیا ہمارے لیے، میوزیکل چیئرز کھیلنا اس ملک میں. عوام کی ریلیف کی بات نہیں ہو رہی، اس پہ پرچے ہو جائیں گے. دیکھو سبحان اللہ. سر جیسے ہی چیف سیکرٹری پنجاب چھٹیوں پر گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک دفعہ پھر سے تبادلے شروع ہو گئے ہیں، تو کہیں چیف سیکرٹری کو بھی پنجاب حکومت کی طرف سے خود ہی تو چھٹی پر نہیں بھیجا گیا تھا؟ جی خاص طور پہ بھیجا گیا ہے، کیونکہ چیف سیکرٹری نے ان کے کہنے پہ تبادلوں سے انکار کر دیا تھا، اور پھر وہ اضافی چارج دیا گیا اے سی ایس کو، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو. اور یعنی پرویز الہی بڑی دیر سے وہ تبادلے کرانا چاہ رہے تھے، کچھ عمران خان کروانا چاہ رہے تھے، جو کامران علی افضل نے انکار کر دیا تھا کرنے سے. تو چیف سیکرٹری کو بھیج کے آپ دیکھیں نا اس کے بعد ہونا کیا تھا. اب آپ کو نظر آ گیا کہ ان کو بددیانت کاموں کے لیے کہا جا رہا تھا، جس کا کامران علی افضل نے انکار کر دیا ایک آنےسٹ آدمی کے ہونے کے ناطے. اور جیسے ہی وہ گئے ہیں سائڈ پہ، پیچھے سے یہ کاروائیاں شروع ہو گئیں. تو وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں مہاوش سارے. صحیح کہہ رہے ہیں سر. مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیلاب چاہے آیا ہے لیکن ملک دیوالیہ نہیں ہوگا. تو سر ملک چاہے دیوالیہ نہیں ہوگا لیکن عوام تو دیوالیہ ہو چکے ہیں. اب ان کے جو کھوکھلے نعرے ہیں ان کا ہم کیا کریں؟ مجھے مفتاح اسماعیل کی سمجھ نہیں آتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نیک نیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دل کے اچھے ہیں، لیکن اب اس سے زیادہ نہیں. یعنی میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ قابل ہیں. پاکستان کی معیشت چلانے کے لیے ایک انتہائی قابل آدمی کی ضرورت ہے، اور مجھے نہیں ابھی سمجھ آتی کہ مفتاح اسماعیل میں وہ قابلیت ہے کہ نہیں ہے. وہ سٹیٹمنٹس روز اس طرح کی دینے کا ان کا تک نہیں بنتا، کر کے دکھا دیں. پاکستان میں اس وقت تقریباً مہنگائی کا ریشو، میں اپنی یارڈ سٹک کا بتا رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ ورلڈ بینک کیا کہتا ہے، آئی ایم ایف کیا کہتا ہے. میں جو اپنے ارد گرد اور اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں، تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 44 to 45% چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. کہ اگر ایک چیز جو میں کل 100 روپے کی لے رہا تھا، وہ یعنی 40 روپے کی لے رہا تھا، تو آج وہ اسے 40 گنا زیادہ کی ہو گئی ہے. اگر مجھے کوئی ایک چیز جتنے کی بھی مل رہی تھی نا، آج 40 سے 45 گنا زیادہ اس کی قیمت ہے. تو میرے لیے تو یہی انفلیشن کا ریٹ ہے نا اس کو جج کرنے کے لیے. تو میں تو پھر بھی کسی طرح چلیں، میں کرب کرتا ہوں، میں اس پہ باتیں کرتا ہوں، میں اس پہ شکلیں بناتا ہوں، لیکن کچھ کر تو لیتا ہوں. لیکن ایک عام آدمی جس کی تنخواہ کم ہے، وہ تو بیچارہ یہ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو لوگ تو دیوالیہ ہو چکے ہیں. اور مفتاح اسماعیل کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہماری جو ہے نا ایگریکلچر کرائسس از راؤنڈ دا کارنر، بالکل راؤنڈ دا کارنر، اور وہ ہمیں کھانے کو بیٹھا ہوا ہے. اور ابھی تک گورنمنٹ کی کوئی پریپریشن نہیں مجھے اس میں نظر آ رہی. سر سیلاب متاثرین کے لیے مختلف ممالک کی طرف سے امداد بھی تو بہت زیادہ آئی تھی، تو سیلاب متاثرین کا کیا احوال ہے؟ ان تک وہ امداد پہنچی ہے؟ ان کا کوئی پرسان حال ہے؟ دیکھیں، میں ازیوم کروں گا کہ امداد پہنچی ہے، میں یہ بھی ازیوم کروں گا کہ امداد آئی ہے، لیکن اتنی نہیں آئی. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو جتنی امداد آئی ہے وہ سب سے زیادہ اس باری تو یو اے ای نے دی ہے، متحدہ عرب امارات نے. اور ابھی تک جو مجھے پتا چلا ہے کہ 59 پلین لوڈز آ چکی ہیں، اس کے علاوہ ان کی اور بڑی شپمنٹس آ چکی ہیں، اور پیسے الگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ریسکیو کا کام چل رہا ہے، ری ہیبلیٹیشن تو شروع ہی نہیں ہوئی. اصل تو مسئلہ ہی 3 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو ری ہیبلیٹیٹ کرنا، ان کے گھر بنانا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں سر. کہا یہ جا رہا ہے کہ روس پاکستان کو تیل دینے پر آمادہ ہو گیا ہے، اور امریکہ نے بھی اس بات کی مخالفت نہیں کی ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے، کیونکہ مجھے یہ پتا چلا کہ کل سعودی عربیہ نے $3 بلین کی ہمیں 1 سال کی چھوٹ دے دی ہے. تو سعودی عربیہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہم رشیا سے تیل لیں، تو ہمیں ونس فار آل ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رشین آئل جو ہے ہماری ہر ریفائنری میں نہیں بن سکتا، ریفائن نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس ایک شاید ریفائنری ہے یا 2 شاید ہوں گی کہ جن پہ ریفائن ہو سکتا. تو کیا وہ ہماری پوری ملکی پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا.
اور ریفائنری کتنی دیر میں لگتی ہے نہیں وہ مجھے نہیں پتا, آئی ایم شیور کافی ٹائم لگتا ہے, کم از کم 2 سال تو لگتے ہوں گے. تو یہ آسان نہیں ہے اتنا اس کا جواب دینا. ٹو بی آنیسٹ اس کا جواب دینا اس لیے مشکل ہے کیونکہ مجھے اس چیز کا پورا علم نہیں ہے. تو آپ کہیں گی تو میں کل پرسوں تک اس پہ ذرا تحقیق کر کے لوگوں سے پوچھ کے آپ کو تفصیل بھی دے سکتا ہوں. لیکن اچھی بات ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہوگا. بٹ لیٹ می گیٹ پراپر ایجوکیشن اینڈ دین گیو یو این آنسر ٹمورو اور ڈے آفٹر. ہم اس پر بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں, دوبارہ بات کریں گے اس پر. مبشر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے لیے. پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے, ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. ہمیں اجازت دیں. اللہ نگہبان.